बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल और मैं हूं आपकी आवाज़, आपका भाई, आपका दोस्त गुलामुल्लाह अवान एडुकेट। मैं हमेशा आपके लिए वो खबरें लेके आता हूं जो आप सुनना चाह रहे होते हैं और आपका उसमें इंटरेस्ट होता है। आज का जो मेरा व्लॉग है वो इस कहावत के साथ है कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। और जब भी हम कोई गलत काम करते हैं और हम अपने गलत काम को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये मिसाल होती है, ओ जी भाई साहब, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। और यहाँ पे बुनियादी तौर पे आपका मकसद जीतना होता है और जीतने के लिए आप जितने भी गलत काम करें हम उन कामों को इस कहावत के पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं। आज का मेरा व्लॉग जो है वो 3 मौज़ूआत के ऊपर है और मेरी कोशिश होगी कि उन 3 मौज़ूआत के ऊपर आपके साथ तफसील के साथ बात करूं। और मेरा आज का जो पहला मौजू है, क्योंकि मीरपुर डिवीजन में जो है वो पहले इलेक्शन हो चुके हैं, अब आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद डिवीजन में इंतखाबात हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून को वाज़िया अक्सरियत मिली है और एक तरफ मुस्लिम लीग नून जश्न मना रही है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके ऊपर इल्ज़ामात लगा रही है। अब ये जो जश्न है ये किस हद तक दुरुस्त है और जो इल्ज़ामात हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं। और मेरा आज का जो दूसरा मौजू है वो है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने वाज़िया बरतरी हासिल कर ली है। क्या मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत कायम करने जा रही है? क्या मुस्लिम लीग नून अलग अपनी हुकूमत कायम करेगी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिल के हुकूमत बनाएगी? और मेरा आज का तीसरा मौजू और आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू, और स्पेशली आप क्योंकि इस बात के बारे में जानना भी चाहते हैं और आप को भी फिक्र है, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों की जो चीज़ें हैं वो इस पॉइंट के साथ वाबस्ता हैं कि जो वजारत उज़्मा का ताज है वो आज़ाद कश्मीर में किसके सर पे सजेगा। क्योंकि इस वक्त जो रियासत के अंदर के हालात हैं, जो अमन व आमा का मामला है और रियासत के अंदर जो मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम्स हैं, क्या वजारत उज़्मा का ताज जिसके सर पे लगेगा सजेगा तो वो उसका ऐल होगा और वो इस रियासत को इस अनारकी से बाहर निकालने में कामयाब हो सकेगा। तो आऊँगा अपने पहले मौजू की तरफ। आज़ाद कश्मीर में मीरपुर डिवीजन में इलेक्शन हुए, वहाँ से मुस्लिम लीग नून ने वाज़िया अक्सरियत हासिल की। उसके बाद मुजफ्फराबाद डिवीजन के इलेक्शन थे, यहाँ से भी मुस्लिम लीग नून ने बड़ी अहम कामयाबियाँ हासिल की और यहाँ से भी वो मजमूई तौर पे उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान, जमात इस्लामी, जमीयत उलमाए इस्लाम जैसी जमातों पे बरतरी हासिल रही। लेकिन अब जब इलेक्शन का जो अमल है वो मुकम्मल हो चुका है, नीलम से अगर हम नीलम की बात करें तो नीलम से एक सीट मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई तो दूसरी सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई। और अगर इसी तरह हम जिला झेलम वैली की बात करें तो एक सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई तो दूसरी सीट मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई। लेकिन मुजफ्फराबाद के हम अगर बात करें जिला मुजफ्फराबाद की बात करें तो हल्का नंबर 4 से मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी साहब, वो जीत गए। और अगर हम खावड़ा की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शनाख्त रखने वाले चौधरी लतीफ़ अकबर, जिनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बड़ी इज्जत हासिल है, बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं और जिनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो शतरंज के बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। लेकिन इस दफ़ा वो शतरंज के मोहरे अपने अंदाज से शायद नहीं चल सके और यहाँ से मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे राजा साकब मुजीद, उन्होंने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली। और अगर हम कोटला की बात करें तो कोटला में अवामी इत्तेहाद और इस्तेकाम पाकिस्तान के जो उम्मीदवार थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि एक बड़ी लीड के साथ जो है वो इलेक्शन जीत जाएंगे, उनको भी मोहतरमा नूरीन आरफ साहिबा जो मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार थी उनके हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अगर हम लछराट की तरफ चले जाएं तो लछराट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद बाज़ल अली नकवी और चौधरी शहजाद जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, जिनके बारे में काफ़ी उनके टिकट के हवाले से भी बड़ा मसला कायम रहा। लेकिन बाद मुस्लिम लीग नून को नून ने उनको टिकट दे दिया तो यूँ यहाँ से भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे सैयद बाज़ल अली नकवी वो जीत गए।
اب پوری ریاست کے اندر پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں. جہاں جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی جیتی ہے تو وہاں پہ مبارکبادیں دی جا رہی ہیں, مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں, ریلیاں نکالی جا رہی ہیں, وہاں پہ جو ہے نا وہ ڈھول باجے بج رہے ہیں اور وہاں پہ جیے بھٹو کے نعرے لگ رہے ہیں اور اس اپنی جیت کو بڑے اچھے عمدہ انداز سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. کرنا بھی چاہیے کیونکہ یہ ایک ایسا مارکا تھا کہ جس کو سر کرنے کے بعد جشن تو بنتا ہے. تو لیکن بدقسمتی کے ساتھ ریاست میں جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار نہیں جیت سکے تو وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی, چاہے وہ پاکستان کی قیادت ہے یا آزاد کشمیر کی, تو وہ پریس کانفرنسز بھی کر رہی ہے, وہ الزامات بھی لگا رہی ہے اور وہ جو انتخابات ہیں اس کے اوپر نقطے بھی اٹھا رہی ہے. چودھری شہزاد جن کو بادل نقوی سے شکست ہوئی ہے تو انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی اور الزامات لگائے ہیں کہ ان کے الیکشن کو چرایا گیا ہے, ان کے الیکشن کو بندوق کی نوک پہ ان سے چھینا گیا ہے, ان کے لوگوں کو مارا گیا ہے, ان پہ تشدد کیا گیا ہے, لوگوں کو پولنگ سٹیشن کی طرف آنے سے روکا گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر جماعت جہاں سے ہارتی ہے وہاں الزامات کی بوچھاڑ کیوں کر دیتی ہے اور جہاں سے جیتی ہے وہاں کیسے الیکشن درست ہو جاتے ہیں. ایک طرف ایک پارٹی کو جہاں پہ مطلب ایک پارٹی جہاں پہ سمجھتی ہے کہ انتخابات میں داندلی ہوئی ہے, دوسری سمجھتی ہے کہ درست ہوئی ہے. تو یہاں پہ اس وقت جو آزاد کشمیر کے الیکشن ہیں ان میں مسلم لیگ نون جو ہے اس نے بھاری اکثریت سے کامیابی سمیٹ لیا اور اب وہ آزاد کشمیر کے اندر حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں, جبکہ ابھی تک راولہ کوٹ پونچھ ڈویژن کا جو الیکشن ہے وہ ہونا باقی. لیکن اب میں آتا ہوں اپنے دوسرے موضوع کی طرف کہ مسلم لیگ نون اس وقت کیونکہ آزاد کشمیر میں اکثریت حاصل کر چکی ہے, اب وہ اپنی حیثیت میں آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے. لیکن جہاں تک میری انفارمیشن ہے تو وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کے حکومت بنانے کی طرف جا رہے ہیں. لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے قبل بھی آزاد کشمیر کے اندر جب تمام پارلیمنٹیرینز کو, جب تمام پولیٹیکل پارٹیز کو حکومت کا حصہ بنا دیا گیا تو پھر آزاد کشمیر کے اندر ایک گیپ پیدا ہوا اور اس گیپ نے آزاد کشمیر کے اندر جتھوں کو مضبوط کیا, گروپوں کو مضبوط کیا, گروہوں کو مضبوط کیا, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو سپیس ملی کیونکہ آزاد کشمیر کے اندر ایک عام آدمی کی بات کرنے کے لیے اپوزیشن موجود نہیں تھی. تمام لوگ اقتدار میں تھے, اسٹیٹس انجوائے کر رہے تھے, گاڑیاں دوڑا رہے تھے, منسٹریاں انجوائے کر رہے تھے, جھنڈیاں لگی ہوئی تھی اور ان کے اثاثوں میں اضافہ ہو رہا تھا. تو عام آدمی کی بات کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا اور یہی وجہ ہے کہ جب کسی بھی ریاست کے اندر, کسی بھی ملک کے اندر کمزور اپوزیشن ہو یا اپوزیشن ہو ہی نہ, تو ایسی صورتحال میں جو لوگ ہوتے ہیں, جو عوام ہوتے ہیں, تو وہ کسی تیسری طاقت کی طرف دیکھتے ہیں اور تو وہ تیسری طاقت ایک بڑی طاقت بن کے سامنے آتی ہے. تو اس وقت آزاد کشمیر میں جہاں تک میری انفارمیشن ہے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کے بھی حکومت بنا سکتے ہیں. لیکن میرا جو مسلم لیگ نون کے ذمہ داران ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ذمہ داران ہیں یا جو مقتدر ہیں درا ہیں, ان سے میری یہ گزارش ہوگی کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک جماعت کو حکومت کرنے کا موقع ملنا چاہیے اور دوسری جماعت کو اپوزیشن میں بیٹھ کے عوام کی نمائندگی کرنی چاہیے تاکہ عوام کے مسائل کو وہ اجاگر کریں, اسمبلی فورم پہ کریں, سڑکوں پہ کریں, ریلیوں پہ کریں, جلسوں میں کریں, جلوسوں میں کریں, نشاندہی کریں اور حکومت کے لیے ایک بہترین اپوزیشن کا کردار ادا کریں تاکہ آزاد کشمیر کے اندر جو اس وقت جمہوریت کے حوالے سے لوگوں کو خدشات ہیں, لوگوں کو تفضات ہیں, لوگ کسی تیسری طاقت کی طرف جا رہے ہیں اور تیسری طاقت کے لیے جو جگہ پیدا ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی کو حکومت کا حصہ ہونا چاہیے اور دوسری پولیٹیکل پارٹی کو اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ایک جو کامن آدمی ہے, ایک جو غریب آدمی ہے, ایک جو عوام ہے, جو اپنے آپ کو عوام کہلاتا ہے, اس کو پتہ چلے کہ یہاں پہ اپنے مفادات کا دفاع نہیں کیا جا رہا بلکہ ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی کھڑا ہے اور ان کی بھی کوئی آواز بن رہا ہے, ان کے لیے بھی کوئی بات کر رہا ہے, ان کے حقوق کی بھی کوئی بات کر رہا ہے, ان کے بچوں کی تعلیم کی بھی کوئی بات کر رہا ہے, ان کے بچوں کی صحت کی کوئی بات کر رہا ہے, ان کی دیگر چیزوں کی کوئی بات کر رہا ہے. جب آپ سارے حکومت میں چلے جائیں گے تو پھر وہ جو ایک عام آدمی ہے, پہاڑ پہ بیٹھا ہوا آدمی ہے, کسی اور جگہ پہ بیٹھا ہوا آدمی ہے, اس کی بات کون کرے گا؟ جب نہیں کریں گے تو پھر تیسری قوتیں
یہاں پہ بالکل موجود ہے. جس طرح پہلے کچھ سیاسی غلطیاں ہوئیں اور یہاں پہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جیسا ایک الائنس وجود میں آیا, اس کو سپیس ملی کیونکہ عوام کی بات کرنے کے لیے کوئی پولیٹیکل پارٹی موجود نہیں تھی, اور جو لوگ جو ہے وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف مبذول ہو گئے, اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے لوگوں کی نبض کو تاڑ لی, اور پھر اس نے لوگوں کی نبضوں کے ساتھ ایسے کھیلا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ آٹا, بجلی, گیس, پانی مانگتے مانگتے کب وہ ملک کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کے زمرے میں آ گئے, کب وہ ملک کے خلاف بغاوت پہ چلے گئے. اور یہ ساری چیزیں اسی صورت میں ہوتی ہیں کہ جب آپ کسی تیسری قوت کے لیے سپیس پیدا کرتے ہیں, اس کو سپیس مہیا کرتے ہیں, اور جو پولیٹیکل قیادت ہے وہ عوام کی بات کرنے کے بجائے اپنے مفادات کی بات کرتی ہے. آؤں گا اپنے آخری موضوع کی طرف, لیکن کوشش کرتا ہوں کہ آخری موضوع پہ آپ کو پھر اگلے موضوع تک کے لیے کچھ چیز چھوڑ کے جاؤں. میں چاہتا ہوں کہ تاکہ ساری جو تصویر ہے وہ واضح ہو جائے, تو پھر کیونکہ میرا آخری موضوع جو ہے وہ کہ آزاد کشمیر میں جو وزارت عظمیٰ ہے اس کا تاج کس کے ساتھ سجنے جا. کیونکہ میری ذاتی یہ رائے ہے کہ ہر سیاسی کارکن کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں اسے موقع ملے وہ الیکشن لڑے, جو آج کے بعد میرے خیال میں ایک غریب آدمی, ایک کامن آدمی, ایک مڈل کلاس آدمی نہیں لڑ سکے گا. کیونکہ اس دفعہ آزاد کشمیر میں اسمبلی میں جو لوگ پہنچے, انہوں نے کیا پیسے خرچے, کیا نوٹوں کی جو گڈیاں تھیں وہ گرائی ہیں, کیا پائپ تقسیم ہوئے, لوگوں کی معلومیوں کا ویسے اس لحاظ سے ازالہ ہوا ہے کہ اس دفعہ جو سرمایہ تھا, امیروں کا سرمایہ, وہ پائپوں کی صورت میں غریب عوام تک تو پہنچا ہے, وہ ٹوٹی کی صورت میں پہنچا ہے, وہ نالی کی صورت میں پہنچا ہے, وہ راستے کی صورت میں پہنچا ہے, وہ چھوٹی سی سڑک بنانے کے پہنچا ہے, اور جن لوگوں کو اور چیزوں کی ضرورت تھی ان کو کیش میں پیسہ ملا ہے. تو اب کیونکہ ہر آدمی کے لیے, مڈل کلاس آدمی کے لیے الیکشن تو بہت مشکل ہو گیا ہے آج کے بعد. تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر جس انداز سے اس دفعہ الیکشن لڑا گیا ہے تو کوئی کامن آدمی جو ہے وہ الیکشن میں آ سکے گا. لیکن اس کے باوجود ہر جو سیاسی کارکن ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کسی طرح جیت جاؤں یار, ایک دفعہ اسمبلی کا منہ دیکھ لوں, ایک دفعہ جا کے اس کرسی پہ تو بیٹھوں جس کے بارے میں لیڈر کہتے ہیں کہ آپ کے ووٹ کے بعد وہ تو کانٹوں کی سیج ہے, وہ کرسی, جس کرسی پہ میں بیٹھوں گا, آپ کے ووٹ لے کے جا کے آپ کے حقوق کی بات کروں گا, تو وہ اس پہ کیسے بیٹھوں گا, میرے لیے وہ کانٹے ہوں گے. تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے ہائے وہ کانٹے مجھے چبھ جائیں یار, میں اسمبلی میں پہنچ جاؤں اور میں اسمبلی میں جا کے ایک دفعہ اس کرسی پہ بیٹھ جاؤں. جب اسمبلی میں پہنچتے ہیں پھر نئی خواہشیں شروع ہو جاتی, یار اپنی گاڑی چلا چلا کے اپنا پیٹرول ڈال کے کام کرتے رہے, اب مفت کی گاڑیاں مل جائے, فارچونر مل جائے, بلیک ہو, وائٹ ہو, بچوں کے لیے الگ ہو, بیوی کے لیے الگ ہو, خاندان کے لیے الگ ہو, نوکر چاکروں کے لیے الگ ہو, پیٹرول بھی فری ہو, تو وہ مل جائے یار, وزارت مل جائے. جب وزارت پہ پہنچتے ہیں تو پھر خواہشیں بدل جاتی ہیں. آئے ہائے ہائے, بادشاہ سلامت کے سر تو بات, تب تک تو ہم بادشاہ بنتے ہی نہیں جب تک ہمارے سر پہ جو ہے نا وہ وزارت عظمیٰ کا تاج نہیں سجاتا. اوے کیا مزے ہیں اس تاج کے, کیا لک ہے اس تاج کی, کیا کیمے ہیں اس تاج کے جو آپ کے سر پہ سجیں گے. تو اس حوالے سے آزاد کشمیر میں کیونکہ اب کسی حال پہ یہ طے ہو چکا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر مسلم لیگ نون جو ہے وہ اگلی حکومت بنانے کی طرف جا رہی ہے. لیکن مسلم لیگ نون کے اندر جو جیتے ہوئے ہیں ہر بندے کی ایک ہی خواہش ہے یار وزارت عظمیٰ کا تاج لگ جائے, کسی طرح سے لگ جائے. یہ خواہش ایک اور بندے میں بھی تھی, افتخار گیلانی صاحب نے مظفر آباد سٹی سے الیکشن لڑتے تھے. ان کے بارے میں لوگوں میں کہا جاتا تھا کہ یہ نواز شریف صاحب کے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, ان کی فیملی کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, یہ دو فیملیوں کے آپس میں تعلقات ہیں, تو وزارت عظمیٰ تو گیلانی صاحب کو ملے گی. ہائے پھر اپنے کیا پرائے کیا, سب بلوں سے باہر نکلے اور اپنی جماعت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے ان کو الیکشن سے باہر کر دیا. وہ وزارت عظمیٰ ظالموں بعد کی بات, وہ جیتنے تو دیتے. تو سارے لوگوں نے ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے کہ کہیں یہ وزارت عظمیٰ کے منصب پہ نہ پہنچ جائے,
اپنے اور پرائے سب اکٹھے ہو گئے اور بالآخر گیلانی صاحب کو اسمبلی سے ہی باہر کر دیا۔ اب بھی کچھ لوگوں کے دل میں بڑے لڈو پھوٹ رہے ہیں، اور بلکہ کچھ 3 نام ہیں جو اس وقت انڈر ڈسکشن ہے۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں جو نام ہیں یہ مختلف ڈویژن سے، ایک نام میرپور ڈویژن سے ہے، ایک نام پونچھ ڈویژن سے ہے، ایک نام مظفر آباد ڈویژن سے۔ بنے گا کون مجھے پتا ہے، اگلے ولاگ میں بتاؤں گا۔ دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔